कभी तपती धूप और कभी सुलगती आग, कुंदन बना ये शख्स आखिर कौन है? आम मजदूर और तंदूर पर मेहनत करने वाला ये शख्स आखिर बड़े ऐवानों तक कैसे पहुंचा? जानिए कहानी इसी शख्स की जुबान। पहली दफा वो आपके सामने इंटरेक्शन आपका हुआ जब उनसे, तो क्या मंजर था वो? गांव में मंजर बड़ा दीदनी था। गलियों में देखे, छतों पे लोग दुआएं करते थे कि हमारी छतें ना गिर जाए, इतने लोग थे। मैंने हाथ दिखाया, हाथों पे छाले थे, तो ये बस शौक। और फिर मुझे गले लगाया, मेरी आंखों में आंसू थे। और मियाँ साहब का यूं चल के आके गले लगाना, वो लम्हात थे। मियाँ साहब खुद को खादमे आला भी बोलते हैं, क्या आपने उनमें खादमे आला? नहीं है, वो है। हमारे लोग रात को ख्वाब देखते हैं और सुबह वो चाहते हैं कि उनका ख्वाब जो है वो पूरा हो जाए। टेलीफोन अच्छा लेना, गाड़ी लेना, बड़ा बंगला लेना, ये आपको राहत नहीं दे सकते, ये सेटिस्फेक्शन नहीं देती, बिल्कुल सकती। बड़ा गर्मी वाला, और गर्मियों में रोटियां लगाना और फिर उसके प्लस काम भी करना। ये गर्मी कुछ भी नहीं। गर्मी तो वो है जो खेतों में जून जुलाई में काम करना, सारा दिन काम करना। अस्सलाम वालेकुम, नई बार डिजिटल के साथ मैं हूं शर्जील हसन। आज आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से कराते हैं जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से 5 गोल्ड मेडल हासिल किए हुए हैं, और मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब खुद चलकर उनके घर गए। ना सिर्फ उनके घर गए बल्कि उनको अपने घर दावत पर भी बुलाया। आप ज़रूर ऐसी शख्सियत से मिलना चाहेंगे, तो आइए आपको मिलवाते हैं। तो जनाब, इस वक्त हम MAU कॉलेज में मौजूद हैं और बहुत ही काबिल प्रोफेसर, बहुत ही काबिल टीचर और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मोहम्मद मोहसिन अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए करते हैं उनसे बात। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। सर अल्हम्दुलिल्लाह, आपने जो अपना तालीमी सफ़र है वो हाफिज़ाबाद से शुरू किया। जी, और हाफिज़ाबाद का गांव मियाँ बिल्कुल, और डिस्ट्रिक्ट हाफिज़ाबाद है। मेरी अर्ली एजुकेशन जो मेट्रिकुलेशन है वो वहाँ से है, स्कूल से ही है। जी। और बचपन से ही काम काज, खेती बाड़ी, जो भी काम मिला वो करता रहा हूँ। स्कूल भी इवन आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं 10 बजे जाता था। घर में ज़िम्मेदारियाँ करके अक्सर 9 बजे, 9:30, 10 बजे स्कूल जाता था। तो एक दफ़ा स्कूल में संशोर भी किया सर ने, लेकिन जब सर को पता चला कि ये इसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो उसके बाद फिर सर क्लासेस को भी, स्कूल को भी पता चल गया और मैं जब मर्ज़ी चला जाता था, पढ़ लेता था। बिल्कुल। अच्छा, इसमें मेहनत कितनी करनी पड़ती है? क्योंकि एक मिडिल क्लास या लोअर क्लास का बच्चा जब किसी भी एजुकेशन वाली साइड पे आ रहा होता है तो उसके लिए बड़ी डिफ़िकल्टी होती है। आपने अपना घर भी संभालना होता है, अपना काम भी करना होता है, और उसके बाद फिर आपको प्लस उसमें मेहनत भी होती है और पढ़ाई भी होती है, और उस तरह से फैसिलिटी मौजूद नहीं होती जिस तरह एक आम बच्चे के लिए, एक अपर मिडिल क्लास के लिए, एक मिडिल क्लास के लिए फ़ैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं। तो किस आपको चीज़ का और किस मुश्किल का सामना करना पड़ा आपको? देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो फाइनेंस का था, हम्बल सी फैमिली। फिर उससे बड़ा प्रॉब्लम ज़िम्मेदारियों का था और सोचों का था कि किस तरह रियलिटी में इन प्रॉब्लम्स को, इन मसाइल को हल किया जाए। लेकिन कुछ ख्वाब भी थे, सोच भी थी कि ये बदलनी किस तरह हालात हैं। तो उन हालात को बदलने के लिए फिर तालीम ही बेहतरीन थी। और लेकिन इस सारे सफ़र में आपको उर्दू का सफ़र और इंग्लिश का सफ़र दोनों का सामना करना पड़ता है। क्या बात। और ये एक लंबा सफ़र, आप इसको कहें ना 2-4 दिन, हफ्तों, महीनों में आप मशहूर हो जाएं या कुछ हासिल कर लें या बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाएं, तो ट्रस्ट में ये अनएक्सपेक्टेड या अनरियलिस्टिकली पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन। बिल्कुल। छोटी फैमिली से उठकर फिर आपने कैसे ये ख्वाब आपके ज़हन में हुआ कि नहीं यार मैं पढ़ाई करूँगा? तंदूर में भी आपसे मेरी बात हुई, तंदूर में भी आपने काम किया, और बड़ा गर्मी वाला, और गर्मियों में रोटियां लगाना और फिर उसके प्लस काम भी करना। ये गर्मी कुछ भी नहीं। गर्मी तो वो है जो खेतों में जून जुलाई में काम करना और सारा दिन काम करना, ऊपर धूप, नीचे धूप, आपके धूप, तो ये तो कुछ भी नहीं है। दैट इज इजी टास्क। ये अब आपको कुछ नहीं लगता ना, लेकिन आम यूथ के लिए बहुत कुछ है। यूथ के लिए देखिए, जब रोना होता है ना, तो वो आप कहीं भी बैठ के रो सकते हैं। सही बात। आपके पास जितनी भी चीजें हैं ना, और अनफॉर्चुनेटली हमारे तो अब ट्रेनिंग में यही शामिल कर दिया ना, रोना धोना। बिल्कुल। हर तरफ मायूसियाँ, हर तरफ खौफ और आस, हमारे पास कुछ भी, हालांकि सब कुछ है,
میں اپنے اسٹوڈنٹس میں دیکھتا ہوں ان کے پاس گیجٹس ہیں، میرے سے اچھے گیجٹس ہیں، بالکل، جوتا کپڑا، آنے جانے کے پیسے، کھانے کے پیسے، برگر، ہر چیز کے پیسے ہیں، اور اچھا ماحول ہے، اچھے کالجز میں، اچھے انسٹیٹیوشنز میں پڑھ رہے ہیں، اچھی فیکلٹی ہے۔ تو تعلیم پہ سر ہم آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جب آپ نے پنجاب یونیورسٹی میں سب سے زیادہ گریجویشن میں نمبر تھے، میاں صاحب نے آپ کو اپنے گھر ملنے کے لیے، جب سٹوری چلی تو میاں صاحب نے آپ کو گھر ملنے کے لیے بلایا، تو جب میاں صاحب سے پہلی دفعہ آپ ملے تو یقیناً وہ بڑے آدمی ہیں، اور بڑے آدمی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بڑے انسان ہیں، اور وہ کیسا، مجھے ایکسپیرینس بتائیے گا، آپ کیسے گئے، کس طرح سے ان سے ملے، اور ان کا آپ سے مل کر جو ایک رویہ تھا وہ کیسا تھا؟ جی میں نے پہلے تو ان کو سنا تھا، میرا ایک دوست ہے، میرا سینئر تھا لیکن میرا بہت اچھا دوست ناصر علی، اس نے اردو انگلش کمپٹیشن ون کیے ہیں، اسپیچ میں انگلش اسپیچ کمپٹیشن ون کیے ہیں، اور میاں محمد شہباز شریف ان کو بکس دیتا تھا، انعامات دیتا تھا، تو مجھے وہ بڑا رومانٹک اور آئیڈیل لگتا تھا، بالکل۔ تو وہ دوست نے پھر مجھے پڑھائی کی طرف لایا، اور پھر میری بھی خواہش یہی تھی کہ میں بھی اگر کچھ کر گیا تو میاں صاحب مجھے جو ہے نا ملیں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ایسا ہوا کہ وہ ٹاپ کیا، انہوں نے مجھے خود بلایا ماڈل ٹاؤن میں، اور انہوں نے مجھے ٹائی شرٹ اور 10 لاکھ کا چیک دیا، اور بڑے ایکسائٹیڈ ہوئے، کیا کرتے ہیں آپ جینٹل مین، مجھے کہتے ہیں جس طرح وہ ایموشنل اور سینٹیمنٹ آپ نے کیسے کر لیا، میں نے ہاتھ دکھایا، ہاتھوں پہ چھالے تھے، تو ہی واز شاکڈ، اور پھر مجھے گلے لگایا، اپنی پوتیوں کو بھی لے آیا، ان سے بھی ملایا، اور بہت ایکسائٹیڈ، اور انہوں نے کہا آپ کے گاؤں آؤں گا، آپ کی فیملی کو مبارکباد دوں گا، تو پھر وہ کچھ دنوں بعد میرے گاؤں آئے، پھر وہاں پہ اچھا میں یہاں تھوڑا روکوں گا آپ کو، وہ جب میاں صاحب سب سے پہلے، کیونکہ وہ بڑی شخصیت ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، اس ٹائم پہ بھی وزیر اعلیٰ ہوں گے، جب انہوں نے آپ کو اپنے پہلی دفعہ وہ آپ کے سامنے انٹریکشن آپ کا ہوا جب ان سے، تو کیا منظر تھا وہ؟ دیکھیے وہ منظر سیم ایز اٹ از، وہ تو کیپچر نہیں ہو سکتا 2012 میں، لیکن یہ ابھی ریسنٹلی جو آپ دیکھ رہے ہیں ایز اٹ از ایموشنل سینٹیمنٹل، میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ اور ایموشنل تھا، مجھے بلکہ تب تو تھوڑا سا خوف بھی تھا کہ میں اپنے آئیڈیل اور اپنے جو اسٹیٹس مین ہے اس سے ملاقات ہو رہی ہے، تو اٹ واز امیزنگ اینڈ ایکسیلنٹ ایکسپیرینس۔ اور جب وزیر اعظم کیلیبر کا بندہ آپ کے سامنے ہوتا ہے تو پھر آپ تھوڑا سا جھجکتے تو ہیں؟ بالکل، سرٹنلی میں کنفیوز بھی تھا، اور تھوڑا سا میرے اندر وہ ایلیمنٹ آف ونڈر اینڈ امیزمنٹ وہ بھی تھے، لیکن وہ اوور آل ایک ایکسیپشنل، اور میں اس کو بلکہ وہ ولیم ورڈزورتھ کی کوٹیشن ایڈ کرنا چاہوں گا، ان آور آف ویرینیس سینسیشن سویٹ فیلٹ ان دا بلڈ اینڈ فیلٹ along دا ہارٹ۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بہت اچھی بات۔ اور پھر اس کے بعد جب میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آپ کے گاؤں تشریف لاتے ہیں، آپ کے والدین سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، آپ کے گھر میں وہ تشریف لاتے ہیں، تو کیا ایک پورے گاؤں میں تو سٹار ٹائپ فیلنگ ہوگی آپ کی، لوگ آ رہے ہوں گے آپ کے پاس، یار میاں صاحب آ رہے ہیں آپ کے پاس، جو ہے میاں صاحب آگے میں ہیں اور ہمیں بھی ملوا دیں، یا کچھ اس طرح کا کچھ ہوا؟ گاؤں میں منظر بڑا دیدنی تھا، پورا گاؤں اور گاؤں کے آس پاس کے جتنے گاؤں، اور پھر شہروں کے لوگ ٹرکوں پہ، ٹرالیوں پہ، بسوں پہ، گاڑیوں پہ، بائکس پہ اس گاؤں کے بھرا پڑا تھا، اور گلیوں میں دیکھیں چھتوں پہ لوگ دعائیں کرتے تھے کہ ہماری چھتیں نہ گر جائیں، اتنے لوگ تھے، لیکن اوور آل اٹ واز این ایکسیپشنل مومنٹس آف مائی لائف، اور ایون کہ میرے لوگوں کے، گاؤں کے لوگوں کے، اور وہ اس طرح عزت ملنی، گاؤں میں آنا اتنے بڑے انسان کا، وہ ایک یقیناً ایک کہانیوں میں، قصے کہانیوں میں، کتابوں میں پڑھا تھا، سنا تھا، لیکن وہ اپنی آنکھوں میں، اپنی لائف میں۔ میاں صاحب خود کو خادم اعلیٰ بھی بولتے ہیں، کہ آپ نے ان میں خادم اعلیٰ؟ بولتے نہیں ہیں، وہ ہیں، بالکل، انہوں نے پریکٹیکلی یہ بتایا ہے، ان کو الفاظ میں یا ان کو ٹائٹل ایسے نہیں دیا گیا، انہوں نے پریکٹیکلی کچھ کیا ہے یوتھ کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، ایجوکیشن کے لیے۔ آپ دیکھیں ابھی بھی لیپ ٹاپس دے رہے ہیں، بے شمار ان کی اس طرح کے، پوٹنگ اسائڈ پولیٹیکل ڈفرینسز، اگر کسی میرے آڈینس میں کسی کو ہوں گے بھی، لیکن ایجوکیشن میں انہوں نے میکسیمم کام کیا ہے، بے شمار کام کیا، اور ہمیں تو وہ مولانا رومی کہتے ہیں دا بیوٹی یو سی ان می از ریفلیکشن آف یو، تو ہمیں وہ بیوٹی دیکھنی چاہیے نا جو جس شخص میں ہے، بجائے ان کو کرٹیسائز کسی کو بھی کرنے کی، ہمیں بیوٹی، ان کی بیوٹیز، جو ان کے اندر بیوٹی ہے، ان کے اندر خوبصورت خلاص ہیں، وہ دیکھنے چاہیے۔ پروفیسر صاحب، میاں صاحب خود کو خادم اعلیٰ کہتے ہیں، اور وہ خادم اعلیٰ بولتے ہیں، اور ماشاءاللہ پنجاب میں اگر کام دیکھا جائے تو ان جیسا کام کوئی کر نہیں سکتا۔ ابھی میں اورنج ٹرین والی سائڈ سے آ رہا تھا، اس پہ ہی آ رہا تھا، تو میں نے وہاں دیکھا، میں دیکھ کے
پاکستان کے حالات دیکھیں اور ایک اورنج ٹرین دیکھیں تو بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ یار یہ بھی ہمارے ملک میں ہے. خادم اعلیٰ کہتے ہیں آپ نے انہیں بڑا قریب سے دیکھا ہے، کہ آپ نے خادم اعلیٰ پایا بھی انہیں؟ جی بالکل، وہ ہیں اور وہ سرو کر رہے ہیں، یوتھ کو امپاور کر رہے ہیں. آپ بڑے بڑے میگا پروجیکٹس دیکھیں ہسٹری میں، لیپ ٹاپ، سولر اسکیم، کمپٹیشن اسپیچز کے انگلش اردو کے، اور اسکولوں میں آنا جانا، اور پھر ایسے ٹیلنٹ کو پاس خود چل کے جانا. آپ نے دیکھا ہے ابھی وہ اس تقریب میں خود پرائم منسٹر اپنی سیٹ چھوڑ کر مجھے ملنے، اور بڑا سارا ہجوم جیسچر آف اسٹیٹس مین، اور ایک بڑے انسان کے، بالکل ایک بہت بڑے عظیم انسان کے یہ. اور بالکل وہاں پہ کلیپ ہوا. جب میں یہ بھی بات میرے ذہن میں تھی، میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے، جب پورا ہجوم کھڑا ہوا اور اس نے کلیپ کیا آپ کے ساتھ، میاں صاحب نے آپ کو وہ بالکل پیار سے، بالکل وہ ایک ان کا پیار کرنے کا طریقہ ہے، اس طرح سے محبت اور پیار سے آپ کو بلایا. اور وہ یقین کریں، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ 10 سال بعد، 15 سال بعد بھی وہ کسی اتنے ہزاروں لوگوں سے وہ روز ملتے ہیں، ان کو آپ نہیں بھولے. تو یہ کیسا ایک آپ کے سامنے کیسا سینیریو تھا اس ٹائم پہ؟ دیکھیے میں تو ایموشنل، میرے رونگٹے کھڑے، ابھی بھی میں بات کر رہا ہوں تو آپ میں تھوڑی سی چینجز فیل ہو رہی ہیں، اور میری آنکھوں میں آنسو تھے. اور میاں صاحب کا یوں چل کے آ کے گلے لگانا، وہ لمحات، کیا بات، میرے جسم میں دردیں اگر ہے نا تو یقین کریں وہ ختم ہو گئی تھے. کیا بات. میں نہیں بیان کر سکتا کہ وہ کیفیت، وہ لمحات کو کس طرح الفاظ میں یا میں اپنے بیان میں جو ہے نا وہ بتا سکیں. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھنے والے، بالکل ہاں، دیکھنے بالکل ایون دیکھنے والے کا بھی جو منظر ہے وہ میرے خیال، لیکن محسوس کیا جانا وہ ہم دکھا نہیں سکتے، کہ جو اندر کی پروفیسر صاحب کی جو بھی فیلنگ ہوگی جناب. ایک بہت ہی انسپریشنل انٹرویو تھا یہ آج کا میرے لیے، اور میں نے تو بہت کچھ سیکھا. یقیناً ہماری یوتھ بھی جو ہے وہ بہت کچھ سیکھے گی اس انٹرویو سے. سر آخر میں کنکلوڈ کرتے ہوئے ہماری کچھ یوتھ سے آپ کچھ ان کو بتانا چاہیں، کہ ان کو سمجھانا چاہیں کہ وہ اپنے گولز تک آہستہ آہستہ قدم رکھ کے کس طرح پہنچ سکتا ہے؟ جی، آپ کو اگر منزل پر پہنچنا ہے تو آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ چلتے جائیں. ارد گرد کے ایکسٹرنل ایلیمنٹس کو نگلیکٹ کرتے ہوئے، اوور لک کرتے ہوئے، آپ اپنے منزل سے، اپنے مقصد کے ساتھ جڑے رہیں. صبر کے ساتھ، پرزیورنس کے ساتھ، ریزولوشن کے ساتھ، ڈٹرمینیشن کے ساتھ. اور چیلنجز ہیں بھی کہ ان پہ رونے دھونے کی بجائے ان پر ہنستے ہوئے آپ اپنی کنوکشن کے ساتھ، بلیف کے ساتھ منزل طے کر سکتے ہیں. کیونکہ اٹ از آل اباؤٹ یور بلیف، اٹ از آل اباؤٹ یور ڈٹرمینیشن، اینڈ اٹ از آل اباؤٹ یور گول. بالکل. اور جناب یہ تھا ہمارا آج کا شو. یقیناً آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، اور یہ بہت موٹیویشنل رہے گا سب کے لیے، ان سب طلباء کے لیے، ان سب لوگوں کے لیے جو کسی بھی ڈومین میں زندگی میں اپنے اسٹرگلنگ فیس میں ہیں. اور یہ میرے لیے ایک بہت بڑا انٹرویو اس لیے تھا کیونکہ اس میں بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے، کہ بلیو ان اللہ اینڈ ورک ہارڈ. اپنے ہوسٹ شرجیل حسن کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.